अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान एक नया और गैर मामूली मोड़ सामने आया है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इस वक्त जेल में सेकेंड टियर लीडरशिप की जानिब से जो ख़त लिखा गया है वो ना सिर्फ बानी बल्कि बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने एक नए चैलेंज के साथ खड़ा है, और वो भी जेल कोठड़ियों की तरफ से साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं वो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि इमरान खान के बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ भी है। इन रहनुमाओं ने मुश्तरका ख़त में सियासी और इदारा जाती सतह पर फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। इन रहनुमाओं के मुताबिक मौजूदा सियासी बहरान का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत में है, ना कि इल्ज़ामात, ज़िद या अना पर मबनी पॉलिसी में। ये पैगाम उस वक्त सामने आया है जब इमरान खान दो टोक अल्फाज में बार बार ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत पर आमादा होंगे और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद या सियासी मुखालिफिन से कोई बातचीत ना होगी। दिलचस्प बात यह है कि यह ख़त कुछ ऐसे रहनुमाओं के मशवरे के बाद जारी हुआ जो वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश को कबूल करना चाहते थे, मगर इमरान खान ने उसे मुस्तरद कर दिया। तो क्या जेल की तन्हाई ने इन सियासी रहनुमाओं की सोच बदल दी है या पार्टी के अंदर पनपती खामोश बगावत का आगाज़ है? ये ख़त न सिर्फ इमरान खान के बयानिए को चैलेंज करता है बल्कि पार्टी के अंदर बढ़ते इख्तिलाफात को भी बेनकाब करता है। ख़त में इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ सियासी क़ुव्वतों से बातचीत पर जोर दिया गया है, बल्कि इसको नुक्ता आगाज़ कहा गया है। साथ ही हुकूमत को खबरदार भी किया गया है कि अगर मुज़ाकराती पेशरफ्त में कोई रुकावट डाली गई तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस खत की तस्दीक की है, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि खत के मंदरजात इमरान खान की राय से इख्तिलाफ रखते हैं। क्या ये खत पीटीआई में इमरान खान की लीडरशिप के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है या जेल में कैद रहनुमा पार्टी की पॉलिसी बदलने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं? खत लिखने वाले तमाम रहनुमा ही सियासत की गर्मी सर्दी देख चुके हैं, मगर शाह महमूद कुरैशी की सियासत पर नजर रखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं ऐसा खत लिखना शायद एक रायगा मश्क साबित ना हो। इस खत के भले ही पीटीआई पर कोई फौरी असरात नजर ना भी आए, मगर सियासत पर असरात जरूर मुरतब हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी पहले भी ऐसी बातें कह चुके, मगर पहले के और आज के हालात में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। क्या ये सारी सूरत हाल इस तरफ इशारा नहीं कर रही कि तहरीक इंसाफ एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां या तो का दरवाजा खुलेगा या अंदरूनी इख्तिलाफात पार्टी को बाकायदा तकसीम कर देंगे? और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का जो आज इजलास था वो खत्म हुआ, जिसके बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में रहनुमाओं की जानिब से कहा और बताया गया है, गड्डापुर साहिब ने आके चैलेंज किया है। गुज़िश्ता रोज जो हमने बात की केपी हुकूमत को किस तरह के चैलेंजेस हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी में हिम्मत है किसी इदारे में या किसी में भी तो हुकूमत गिरा कर दिखाए। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हर हाल में इस केपी हुकूमत की हिफाजत करेंगे, अमानत है, 9 मई बहाना है, निशाना बानी पीटीआई थे। मगर बैरिस्टर गौहर ने जो गुफ्तगू की है वो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे, मुज़ाकरात बानी खेज होने चाहिए। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत जेल से बाहर है वो बानी के बयानिए के साथ साथ चलने की कोशिश में है, मगर जो जेल में क़यादत है वो एक मुख्तलिफ ज़ाविया सामने रख रही है। जो 2-2.5 साल जेलों में गुजार चुके हैं वो कुछ और कह रहे हैं। इसी पर पैनल से सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और रज़ा रूमी साहिब। आप सभी के लिए सवाल। जेल की कोठड़ी का बयानिया, जेल की कोठड़ी से ही चैलेंज, बहरान का हल मुज़ाकरात, कैद रहनुमाओं का ख़त, बानी के बयानिए से बगावत का इंदिया या सियासी दानिशमंदी का इजहार। ज़ैगम खान साहब, हमें एक ही तरह की रूटीन एक्सरसाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से नजर आ रही थी। अब तक की सूरत हाल में जो बानी कहेंगे वैसे ही चलेंगे, वही मामला रहेगा। अच्छा, मुज़ाकरात होंगे तो हमारी तरह से होंगे, मायने खेज होने चाहिए, हम जहाँ करना चाहते हैं वही होने चाहिए। मगर ये जो ख़त गुज़िश्ता रोज़ सामने आया है और आज जो आप कुछ देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई है, आपको लगता है पीटीआई के अंदर पीटीआई वाले एक दूसरे को चैलेंज करने खड़े हो गए हैं? क्या बानी के बयानिए से बगावत है या सियासी दानिशमंदी है? मेरा ख्याल है इस खत को पहले इसके मेरिट पर हमें देखना चाहिए, फिर हमें अंदाज़ा होगा कि क्या वो बगावत कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं, रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ख़त उन लोगों की तरफ से लिखा गया है जिनकी पार्टी के साथ वफ़ादारी को, जिनकी इमरान खान के साथ वफ़ादारी को सवाल नहीं किया जा सकता, और इनमें से कुछ लोगों का जो सियासी तजर्बा है उस पर भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी पार्टी के नंबर 2 हैं, इमरान खान के बाद अहम तरीन रहनुमा हैं, लेकिन उनमें एक फ़र्क बात है। फ़र्क बात यह है कि उनका 50 साल सियासत का तजर्बा है। वो 20 साल की उम्र में सियासत में आए थे और इस वक्त मेरा ख्याल है उनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो गई है। वो सिस्टम को इनसाइड आउट जानते हैं।
پاکستان کے نظام کو وہ ہر طرح سے جانتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں ان کو بھی سمجھتے ہیں، کس طرح پاکستان چلتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو ایک پورا لائحہ عمل دینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ان کی فرسٹریشن بھی ظاہر ہے، لیکن بڑے ٹھنڈے طور پر پورا اب لائحہ عمل کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک پوائنٹ میں انہوں نے اصولی بات کی ہے۔ اصولی بات کیا ہے کہ بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ، واحد مذاکرات ہے۔ صحیح۔ بدترین بحران سے کون گزر رہا ہے؟ ظاہر ہے پارٹی بھی گزر رہی ہے، ان کے خیال میں پاکستان میں بھی ہوگا سیاسی لیول پہ۔ اب یہاں پہ وہ ان لوگوں سے اختلاف کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کے حالات ہیں اسے ایجیٹیشن سے، اسے مزاحمت سے بدلا جا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ واحد راستہ، مذاکرات کے علاوہ اس وقت کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اب تین چیزیں اس کے بعد، یہ تو ایک اصولی بات ہو گئی، ٹھیک، آبجیکٹو ہو گیا، تین اب اس میں لائحہ عمل کی باتیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ مذاکرات ہر سطح پر ہونے چاہیے، یہ سیاسی جماعتوں سے بھی ہونے چاہیے، سیاسی سطح سے بھی ہونے چاہیے، مقتدرہ سے بھی ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا آغاز سیاسی مذاکرات سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ونڈو ہے جو ابھی اویلیبل ہے، بالکل یہ ہے آرٹ آف دا پاسبل۔ صحیح۔ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب مقتدرہ تیار ہو جائے، جو دروازہ کھلا ہے اس دروازے سے اندر جاؤ اور گفتگو کا آغاز کرو، کیونکہ ڈائلاگ ہی سب کچھ ہوتا ہے، ڈائلاگ ہی سب سے اہم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی عمران خان سے اختلاف کر رہے ہیں، کیونکہ کل ہی ہمیں علیمہ خان صاحبہ نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ عمران خان فارم 47 سے والوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، 17 سیٹوں والوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جن سے امریکہ بات کرتا ہے۔ تو وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ والوں سے جن سے امریکہ بات کرنے کا شوقین ہے ان سے بعد میں بات کر لینا، وہ تو اس وقت تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح۔ جو بات کرنے کو تیار ہیں ان سے بات شروع کرو، پہلی بات۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ ہمیں حصہ بناؤ ان مذاکرات کا۔ یہ پہلے بھی وہ کہہ چکے، اپنی فرسٹریشن ظاہر کر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ادھر کوئی آتا ہی نہیں ہے، اور ان کے وزڈم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو یہاں پہ ایک وہ عدم اعتماد ان لوگوں سے کر رہے ہیں جن کے پاس اس وقت باغ ڈور ہے، اور جو تمام کوششوں کو سبوٹیج کر رہے ہیں، جو اہمیت نہیں دے رہے، جو شاید عمران خان کو ٹھیک طریقے سے فیڈ بیک بھی نہیں دے رہے۔ زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہ لیڈرشپ جس کو خود اگنور کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، ان کی ان خط کی، اس بات کی، اس گفتگو کی میں معافی کوئی چاہتا شے ہوں، آپ کی ہوگی؟ آواز مجھے ٹھیک نہیں آ رہی، مجھے اجازت دیجیے میں کنٹینیو رکھوں۔ جی کیجئے، بات کیجئے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو متون کرنا ہے مذاکرات کے درمیان میں، کسی بھی پارٹی کو جو متون کرنا ہے، جو ان کے خلاف بولنا ہے، یہ بند کرنا ہوگا، یہ سبوٹیج کرنے کے برابر ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے ماحول کے اندر سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے وہ چپ کر جائے، وہ مت بولے، درست، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے کام خراب کیا تھا، جو ایک الگ ایجنڈے پر چلتا ہے، جو اس ایجنڈے پر چلتا ہے جس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ یہ تین باتیں ہوں گی، اور پھر ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کی بات ہے، ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ ان مذاکرات کے ماحول کے لیے، یعنی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے، ہمیں عمران خان تک رسائی دی جائے، ٹھیک، تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے ان کا یہ بھی خیال ہے کہ عمران خان جن لوگوں کو سن رہے ہیں، جن لوگوں تک رسائی ہے، وہ عمران خان کو قائل نہیں کر پا رہے، حالات نہیں سمجھا پا رہے، ٹھیک مشورہ نہیں دے پا رہے، اسی وجہ سے عمران خان اس طرف نہیں آ رہے جس طرف ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب، درست ہے، درست ہو گیا، ٹھیک ہے۔ افتخار صاحب، قریشی صاحب اور جو دیگر قیدی جانب سے مذاکرات کا مطالبہ کیا گیا ہے، کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف خود دو دھڑوں میں بٹ سکتی ہے؟ اور جہاں زیغم صاحب نے کنکلوڈ کیا، یہ رسائی کون اور کیوں فیسیلیٹیٹ کرے گا جو کچھ پچھلے 2.5-3 سال میں ہوا؟ سیدھی سی بات ہے کہ سیاسی ڈائلاگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تلواروں کی جنگ تو ہو نہیں سکتی، اور جس قسم کی ابھی پریس کانفرنس ہم سن رہے تھے اور جو الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے وہ کسی طور پہ بھی سیاسی نہیں تھے، وہ چیلنج تھا، وہ جنگ کا آغاز تھا۔ جنگ کے ذریعے سیاسی معاملات طے نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف 2-3 سال کے تجربے کے بعد بھی اگر اس نتیجے پہ نہیں پہنچی تو مجھے افسوس ہوتا ہے،
اور لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف ایک بھرپور سازش ہے، کیونکہ ایسے بات نہیں بنے گی۔ جو لوگ لاہور کی جیل میں وہ قیدی نہیں ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے بہن بھائی نہیں ہیں، ان کے مسائل نہیں ہیں، وہ مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے، ان کو تو وہ رعایتیں حاصل نہیں ہیں جو ایک قیدی کو اڈیالہ میں حاصل ہے۔ اور وہ قیدی روز کہتا ہے کہ مجھے لوگوں کا ایک پورا مجمع دو تاکہ میں ان کے ساتھ تقریر کر سکوں۔ کیا لاہور کی جیل میں رہنے والے جو ہیں کیا اسی مقدمے میں شامل نہیں ہیں؟ کیا وہ اس پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک نہیں ہے؟ یہ تقسیم کون پیدا کر رہا ہے؟ اور یہ کون ہیں جنہوں نے آج پریس کانفرنس کر کے اتنی اونچی باتیں کی ہیں، دھمکیاں دی ہیں، ریاست کو للکارا ہے؟ فرق ہونا چاہیے سیاست میں اور ریاست کو للکارنے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی جیل میں رہنے والے تحریری طور پہ جو مطالبہ کیا ہے وہی ایک رستہ ہے پاکستان کے اندر سیاسی عمل کو جاری رکھنے کا، آغاز کرنے کا۔ باقی باتیں بہت اچھے طور پہ زیب اعظم صاحب نے کہی ہیں، بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن آغاز سیاسی طور پر ہی گفتگو سے ہوگا۔ ٹھیک، ایسے نہیں ہوگا کہ وہاں صاحب مشورہ دیا گیا ہے، صاحب مشورہ دیا گیا، بالکل صاحب مشورہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ آج پشاور میں کیا گیا، پتہ نہیں جہاں بھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ زبان سیاست کی زبان نہیں ہے، وہ مسالت کی زبان نہیں ہے، وہ معاملات کو آگے لے جانے کی نہیں ہے رویہ۔ ٹھیک، کیا وہ کلیش چاہتے ہیں، ٹکراؤ چاہتے ہیں؟ ریاست سے ٹکراؤ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گا۔ ریاست سے ٹکراؤ کے نتیجے میں پارٹی کو اور نقصان ہوگا، اور یہ غریب لوگ جو جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو زیادہ نقصان ہوگا۔ درست ہو گیا۔ شہزاد چودھری صاحب، ارلیئر ہم یہ بات لکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کوئی سیاسی دانش مندی کا مظاہرہ ہے یا بانی کے بیانیے سے بغاوت کا اندیا؟ مگر ابھی جس طرح کی گفتگو ہوئی، جس کو افتخار صاحب کامنٹ کر رہے ہیں کہ سیاست اور یہ مصالحت کی زبان نہیں ہوتی، خود عمران خان صاحب کا بھی غیر لچکدار موقف ہے، کیا پارٹی اپنے ہی بیانیے تلے دبنے جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اور اس بحث کو کھولنا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے خط لکھا یہ کیوں لکھا؟ مایوسی میں لکھا؟ مکمل ادراک نہیں تھا؟ یعنی اس سے تو پھر جا کے عمران خان صاحب سے پھر کچھ ایک دو لوگ ملاقات کر لیتے ہیں، کوئی باقی بات بتا دیتے ہیں، گو کہتے ہیں، گو کہ اس میں کوئی نہ کوئی کسی ہر ایک کا بندے کا اپنا اینگل بھی شامل ہوتا ہے سیاسی طور پر۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سیاسی اصول کے تحت یا سیاست کی کو دوام دینے کے لیے وہ تو ٹھیک ہے کہ سیاسی لیول پہ ہی گفتگو سٹارٹ ہونی چاہیے، مگر کیا یہ حکومت تیار ہے سیاسی گفتگو کرنے کے لیے؟ یعنی سیاسی گفتگو سے مراد کیا ہوگی؟ مجھے تو آج جس طریقے سے کہا جا رہا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جس طور چل رہا ہے، جس طریقے پہ چل رہا ہے، اس کو کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کون سی سیاسی گفتگو ایسی ہوگی جو پاکستان کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوئی کوشش کے تحت ہوگی؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ ہاں، ایک آپ کو خرابی نظر آتی ہے شاید پی ٹی آئی کی نظر میں کہ ان کا بانی جیل میں، ان کے کچھ لیڈر لاہور کی جیل میں، لاہور والوں کو تو ابھی شاید انہوں نے خط لکھ کے اپنا احساس دلایا۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی والے شور مچاتے رہتے ہیں اور ایک صوبہ اس سے اثر انداز ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ زمینی حقائق ہے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت، اور گو کہ افتخار صاحب ریاست کا ذکر کر رہے تھے کہ ریاست کو نہیں للکارنا چاہیے، وہ میرا نہیں خیال، جو میں نے دو چار جملے سنے آخر میں، وہ ریاست کو نہیں للکار رہے، وہ حکومت کو للکار رہے ہیں۔ وہ حکومت سے کہتے ہیں کہ ہماری حکومت گرا کے دکھاؤ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس قسم کی سیاسی باتیں ہیں جو کہ پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے چل رہی ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت جو سمجھتی ہے کہ اگر یہ آدمی باہر آ گیا جیل سے تو ہماری حکومت کو الٹ پلٹ کر دے گا، پختہ الٹ دے گا، یہ ایک ریولوشن آ جائے گی، لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، یہ آج بھی مقبول ترین لیڈر ہے، ان کو وہ کیوں اس کو جیل سے آزادی دیں گے؟ خود رانا ثناء اللہ صاحب کے اپنے الفاظ ہیں ٹی وی انٹرویوز کے اندر، اوپن سورس ان کے یہ الفاظ ہیں۔ بالکل۔ تو کیوں یہ حکومت کس طریقے سے کس سیاسی گفتگو کو شروع کرنا چاہتی ہے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی حص تو بالکل صحیح بتاتی ہے اس کو کہ بھائی میرا مقدر شاید یہی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، اور اگر کوئی طریقہ بنتا ہے تو شاید جہاں پر جن کے ساتھ شروع میں 9 مئی کے معاملات ہوئے تھے، اگر ان کے ساتھ کوئی بادشاہ آگے چل کے، کیونکہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری سیاست کا ہر پہلو وہاں پہ ختم ہوتا ہے جہاں پہ 9 مئی والے
شروع ہوتے ہیں. اور یہی مسئلہ ہے ہمارے آج کے جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اندر ہیں ان کا بھی, جو باہر ہیں ان کا بھی اور جو اندر ہیں ان کا بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس لیے تھوڑا سا مطلب پی ٹی آئی کو کے بقیے ادھیڑنے کے لیے ہم سب تیار ہوتے ہیں, ہر وقت تیار ہوتے ہیں. یہی زبان ہے, یہی کرنسی ہے جو چل رہی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کون سی حکومت کس بنیاد پہ, کون سے سیاسی عوامل کو لے کے, کن مقاصد کے لیے, کن اہداف کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. میری نظر میں وہ جو اندر بیٹھے ہیں لاہور کے اندر, جیل کے اندر, میرا خیال ہے ان کو ادراک ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے زمینی حقائق یہاں پہ کیا ہے. معصومیت, بھول پن, اور پھر اس کے بعد مایوسی. صحیح. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک کنفیوژن ہے بات چیت کے اوپر یا خطوں کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر, نہ یہ بغاوت ہے. ان کی پہچان کیا ہے؟ ٹھیک. اگر وہ پی ٹی آئی میں نہ ہو تو ان کی پہچان کیا ہے؟ اگر عمران خان کی وجہ سے ان کی پہچان, تو یہ کہنا کہ بغاوت ہے, بغاوت بھی نہیں ہے. میں اس کو ایک سیاسی نہ دانش مندی بولوں گا, ان کا ایک مایوسی اور مایوسی کا اظہار ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس مایوسی کا بھی کوئی حل نہیں ہے, اور پی ٹی آئی کو جو سب سے زیادہ جس کی تکلیف ہے اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. ہاں, اب لڑتے رہیں, قسمت سے لڑتے رہیں, عدالتوں میں لڑتے رہیں, بھائی یہی کر سکتے ہیں جو ان کے مقدر میں ان کو سہنا پڑے گا. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, خط کیا ہے دراصل میں, آپ نے اس کو کس طرح ریڈ کیا, اور کیا اس وقت کوئی سیاسی بحران ہے؟ اگر ہاں واقعی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ حکومت کو بھی بلیم کیا جاتا ہے کہ مذاکرات کو سنجیدہ نہیں, اور اسی طرح پی ٹی آئی کا جو معنی خیز مذاکرات مانگے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ پھر آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں. تو بحران ہے تو کیا ہے اور حل کیا ہے؟ شکریہ عائشہ. وہ کیا ہے غالب کا شعر کے قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں, میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں. تو واقعہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جواب, جہاں پہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو بات کی ہے اس کا جواب تو ابھی آپ نے شروع میں بتا دیا, جو گنڈا پور صاحب اور دیگر زوما نے دھواں دھار قسم کی تقاریر کی جس پر افتخار احمد صاحب نے زبان کا ذکر بھی کیا. اور دوسری جانب جو ہے جن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہاں بھی کوئی مذاکرات کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی جسے کہنا چاہیے تیاری یا وہ خواہش نہیں ہے. اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. آج سے چند ماہ پہلے عائشہ یہ اس طرح کا معاملہ تھا, آپ کو یاد ہے ایک راؤنڈ سٹارٹ ہوا تھا سیاسی لیول کے اوپر ڈائیلاگ کا. وہ معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور پھر آگے ہی اپنی طبعی موت جو ہے وہ مر گیا اور معاملہ رک گیا. شاید وہ وقت تھا کہ اس طرح کے مذاکرات جو ہیں اگر ان میں سیریسنس دکھائی دیتی, اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف اور اس کے جو ہیں لیڈران جیل کے اندر اور جیل سے باہر, وہ اگر واقعی میں یہ سمجھتے کہ اس ملک میں سیاسی جو تناؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے وہ ایک یونیفائیڈ یا ایک کنسنسس بنائیں, تو وہ نہیں ہو سکا. اس وقت سے آج تک حالات یکسر بدل چکے ہیں. ایک طرف تو پاکستان ہندوستان کی جو جنگ ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا پلڑا بھاری ہو چکا ہے. ریاست جسے کہا جاتا ہے وہ اس وقت جو ہے ایک مضبوط ترین نہج پر ہے, اور جو موجودہ حکومت جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ون پیج پر ہے, یا شاید ون پیج بھی مدغم ہو چکا ہے. ایک زمانہ تھا مدغم, اب تو حروف تہجی جو ہیں وہ ان کی روشنائی بھی مل گئی ہوئی ہے. رضا صاحب, جو پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا صرف دکھاوا کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے وہ شریف صاحب تو وہ بات کریں گے نا جو سیاسی رہنما کرتے ہیں, کیونکہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے. شاید اگلے حصے میں آپ بات بھی کریں گی پروگرام کے دوسرے حصے میں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کیوں وہ بات کریں گے, اس وقت کیا ان کو ملے گا, چاہے وہ شہباز شریف ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو یہ آفر کی تھی جب یہ الیکشن 2024 کے فروری میں انہوں نے کہا تھا ہم مل کے حکومت بنا لیتے ہیں, لیکن اکثر اس کو مسترد کر دیا گیا. اور اس میں اگر سیاست, دیکھیے میں مختصر بات یہ کرتا ہوں کہ سیاست نام ہوتا ہے عائشہ سسٹم کے اندر اپنی جگہ بنانے کا. اسی کو پاور پالیٹکس یا پریگمیٹک پالیٹکس کہا جاتا ہے. یہاں پر جو جس طرح کی مار دھاڑ کی جا رہی ہے یہ انقلابی نظریات ہیں, اور اس میں نہ تو کوئی ماؤ ہے, نہ لینن ہے, نہ امام خمینی ہے جو کہ جتھے لے کر اسلام آباد پر جا کر ریاست کا جو ہے تختہ الٹا دے گا. ایسا ہونے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور رضا صاحب جہاں کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ سیاست کس چڑیا کا نام ہے, پاور پالیٹکس ہے کیا, مگر سیاست ایک ذمہ داری کا بھی نام ہے. مگر ہمارے ہاں سیاست اتنی غیر ذمہ دار کیوں ہے, اس پر گفتگو بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید.
मौजूदा इलेक्शन कमीशन इस वक्त इतने ज़्यादा तनाज़ात का शिकार नज़र आ रहा है कि उसकी फौरी असर नौ तश्कील ही वक्त की ज़रूरत महसूस हो रही है। इलेक्शन कमीशन माजी में भी तनाज़ात का शिकार रहे हैं। 18 के इंतखाबात इसकी बड़ी मिसाल हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ ज़्यादा ही उलझा हुआ है, क्योंकि एक तकनीकी रुकावट इलेक्शन कमीशन की फालियत को मुतासर कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और सिंध और बलोचिस्तान के अराकीन की मुद्दत जनवरी 2025 में मुकम्मल हो चुकी है, मगर उनकी जगह नई तकर्रुरियां नहीं हो रही। अगरचे नाक़दीन मुसलसल कमीशन की साख पर सवालात उठाते रहे हैं, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक शेख उन्हें उस वक्त तक अपने ओहदों पर बरकरार रहने की इजाज़त देती है जब तक उनके मुतबादिल तकर्रुर ना हो जाएं। हुकूमत को बज़ाहिर इन अराकीन को हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और अपोजिशन भी इस अहम मामले पर बस सियासत करने से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही। अगरचे वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को मुशावरत के लिए ख़त लिख चुके हैं, लेकिन मुलाकात की कोई तारीख नहीं दी, तो दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर बराह रास्त मुलाकात के बजाय एक पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम स्पीकर कौमी असम्बली ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया है, चूँकि मौजूदा कमिश्नर हजरात गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपने ओहदों पर बरकरार रह सकते हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन में कोई बड़ी तब्दीली मुमकिन नहीं जब तक हुकूमत या अपोजिशन में से कोई फरीक इस मामले को संजीदगी से न ले। हुक्मरान तबके को याद रखना चाहिए कि हुकूमत और अपोजिशन की मुशावरत से तकर्रुरी का जो फार्मूला 18वीं आईनी तरमीम के तहत अपनाया गया था, वो उस तजर्बे के बाद वजूद में आया जब सियासी क़ुव्वतों ने यह सीखा कि गैर जानिबदार और बाहमी मुशावरत से नामजद करदा कमिश्नर तमाम फरीक़ैन के मफाद में होता है। अगर इस फार्मूले को तर्क किया गया तो ये पाकिस्तान की जमहूरी पेशरफ्त को एक और धचका होगा। अपोजिशन को भी चाहिए कि वो इस मामले में संजीदगी का मुजाहिरा करे। अपोजिशन लीडर को चाहिए वो वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए दबाव डालें और अवामी सतह पर इस मुतालबे को जारी रखें। इसी पर पैनल की राय इस सवाल के जरिए। इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरियों में ताख़ीर। नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 और 24 दोनों सियासी जमातें एक ही सुराख से डसी गईं, फिर भी सबक सीखने को तैयार क्यों नहीं? इफ्तिखार साहब, ये एक आईनी इत्तिफाक राय हुआ था, क्या फार्मूला अब नाकाम दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दो लोग बैठकर एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन कर सकते? कोई मफादात जाती कहाँ से आ सकते हैं? ये कौमी सतह का मामला है। कोई ऐसी बात नहीं है। जो लीडर ऑफ द हाउस है उसने लेटर लिख दिया है, अब जवाब देना है लीडर ऑफ द अपोजिशन ने और 3 नामों को तजवीज़ करना है। फिर ये तीनों नाम पार्लिमानी कमेटी के पास चले जाएंगे, पार्लिमानी कमेटी तय करके प्रेसिडेंट को दे देगी, प्रेसिडेंट अनाउंस कर देगा। इतनी सी बात है। अब इसको कोई एक पार्टी नहीं करना चाहती, इसको सियासत करना की आड़ में ले जाना चाहती है, इस पर सियासत खेल करना चाहती है और इलेक्शन कमीशन को और बुरा भला कहना चाहती है, जो डस्का से शुरू हुए हैं आज तक, तो वो करते रहें। सिंपल सी बात है। तो इतनी सादा भी नहीं, 6 महीने गुजर गए। भाई 6 महीने गुजर गए ना, तो आगाज हो गया है। जब प्राइम मिनिस्टर ने पहला स्टेप ले लिया, आप तो उन लोगों में से हो जो गुजरे हुए दिनों की बात करते, आने वाले दिन की बात नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर ने देर में ही सही एक स्टेप ले लिया। अब प्राइम मिनिस्टर के उस स्टेप का जवाब देना है लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने और 3 नामों को तजवीज़ करना है। फिर वो 3 नामों के बाद पार्लियामानी कमेटी में जाने हैं और फिर फाइनल होकर सदर के पास जाने हैं। अब इसमें 6 साल लगाना वो चाहती है एक सियासी जमात, इसमें से भी गेन करना चाहती है। एक सियासी जमात, दोनों मतलब एक सियासी पार्टी ने अपना अमल बतौर आपके 6 महीने लेट कर दिया है, कर तो दिया है। मैंने किसी एक नहीं कहा, मैंने दोनों जमातों का नाम लिया है ना। दोनों जमातों ने किया। चलो, जिन्होंने एक ने तो कर दिया, एक ने तो आगे हाथ बढ़ा दिया। अब दूसरी जमात को भी आगे हाथ बढ़ाना चाहिए ताकि 3 नामों का फैसला हो। फिर पार्लियामानी कमेटी के पास जाए, स्पीकर पार्लियामानी कमेटी के पास चला भेजेगा, तय हो जाएगा, सदर के पास चला जाए। इतनी सी बात है। अगर चाहें तो इस पर हम 6 महीने भी डिबेट और हो सकता है अगले 2 साल भी ऐसे ही चलाते रहे, क्योंकि 26वीं तरमीम तो दे चुकी ना सहारा। एक तो 26वीं तरमीम आपको पता नहीं क्यों उलझाव में डालती है। 26वीं तरमीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। उसमें ही कहा गया ना, जब तक अगली तकर्रुरी नहीं होगी तो कंटिन्यूटी रह सकती है। 26वीं तरमीम का आइन के इस आर्टिकल से कोई भी उलझाव नहीं है। दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, 6 महीने गुजर गए हैं। फेयर इलेक्शन हर जमात मांगती है और फिर जब आप अपोजिशन में बैठे हो तो फिर आपके इतराजात और भी ज्यादा होते हैं। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की क़यादत का बरकरार रहना जमहूरियत को सहारा दे रहा है या इसे कमजोर कर रहा है? मुझसे पूछ रही हैं? जी बिल्कुल, आपसे पूछे। अच्छा, हाँ आयशा, हम बात कर रहे थे पहले सवाल में जो सियासी अमल की, कि किस चीज पे बात कर सकते हैं ये पार्टीज दो, के पीटीआई हो या बाकी जो इस वक्त पार्लियामेंट की बाकी पार्टीज हैं, हुकूमत के अंदर जो शामिल है, ये वो चीजें जिनके बारे में बात करनी चाहिए। यानी भले बानी पीटीआई की
آزادی یا معاملات یا قید مقدمے، اس سے ہٹ کے پاکستان کے معاملات یہ ہیں. اگر ہم اپنی عدلیہ کا معاملہ دیکھیں، اگر ہم اپنے الیکشن کمیشن کا معاملہ دیکھیں، آئین کی جو تبدیلی اور جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر ترمیمیں پاس ہوتی ہیں اور جس طرح اکٹھا کر کے کرایا جاتا ہے، ایکسٹینشنیں دی جاتی ہیں اور پارلیمنٹ ان کو سپانسر اور ان کو سپورٹ کرتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست کو رکھ کے سامنے ان کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے. پھر ایک لایا عمل نکلے گا، پھر ایک رفتہ نکلے گا. اور اگر وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے باہر کر دی ہیں، کسی کو آؤٹ سورس کر دی ہیں، تو پھر ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایک ایسا الیکشن کمیشن جس سے آپ نے کہا 18 کا بھی الیکشن ہوا، 24 کا بھی ہوا، جس قسم کے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ہوئے. کبھی وہ آر او کا الیکشن تھا، کبھی کس کا پی او کا الیکشن تھا، کبھی کسی اور کا الیکشن. تو کہنے کا مطلب ہے یہ تمام چیزیں ہم بھگت رہے ہیں نا، بھگت چکے ہیں. تو اگر یہ سیاسی جو ہمارے زعما ہیں، اگر یہ اپنی پارٹیوں کو، اپنے کام کو، اپنی آکیوپیشن کو، اپنے پیشے کو عزت اور تکریم دینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں فکر مند بھی تو ہوں گے نا. اور فکر مند یہ ہوں گے کہ ہماری جو ساکھ ہے وہ کسی طریقے سے بحال ہو جائے. ہمیں یہ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ تم فارم 47 کی پیداوار ہو؟ کیوں یہ فارم 45 اور 47 کا جھگڑا آتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں کہ 8 فروری کا جو نتیجہ تھا وہ مختلف تھا لیکن جو لوگ طاقت میں وہ مختلف ہے؟ نہیں، میں بات کروں گا، مجھے بات کرنے دیجیے نا. اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی، کسی کو اچھی نہیں لگتی، تو میرا تو یہ خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں. بھائی میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے یار، مجھے بات کرنے دیجیے عائشہ سے پلیز. نہیں، پرسنل کی بات نہیں ہے، آپ بات کر دیتے ہیں نا، بات کرتے کرتے بیچ میں الجھا دیتے ہیں بات. اچھا ٹھیک ہے، پڑھیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ان کی ساکھ نہیں ہے، ان کی تکریم نہیں ہے، ان کا تقدس نہیں ہے، کسی بھی چیز کا نہیں ہے. عدلیہ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ معاملات جو خراب ہو چکے ہیں ان کو کیسے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے جس قسم کے معاملات کیے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کے بارے میں خدا را بات کیجیے. الیکشن کمیشن کا آپ نے ذکر کیا، مجھے بتائیے بری حکومت کس طریقے سے سال 1.5 سال گزار سکتی تھی؟ کون سا طریقہ تھا؟ کون سا آئین اس وقت پاکستان میں رائج تھا یا نہیں تھا؟ تو خدا را اپنے جھانکیں اپنے گریبانوں میں اور سوال اس جواب تلاش کریں. درست ہوگا. ہم آج سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چلو اتنا سچ نہیں بول سکتے لیکن کم از کم وہاں تک تو بولو جہاں تک پاکستان کی بھلائی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا. ویلڈ پوائنٹ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور رضا صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. رضا رومی صاحب، جو اوپر گفتگو ہو رہی تھی، ذمہ داری کہاں رکھی جائے؟ کیوں تاخیر کا شکار اتنے اہم تقرریاں ہوتی ہیں جبکہ تمام ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ہر وقت بات کرتی ہیں اور الیکشن کے بعد اتنے ہی تنازعات کھڑے کر دیتی ہیں؟ کیا جان بوجھ کر حکومت اور اپوزیشن نئی تقرریوں سے گریز کر رہی ہیں؟ عائشہ دیکھیے، بات یوں ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جس سے کہ کوئی نہ حکومت نہ اپوزیشن سبک دوش ہو سکتے ہیں. پہلی تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ان کا فرض ہے. اور ظاہر بات ہے حکومت وقت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس پورے پروسیس کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور انہوں نے کیا، خط لکھا. لیکن اس سے بھی زیادہ ذمہ داری اپوزیشن کی بنتی ہے عائشہ، کیونکہ انہوں نے شور و غوغا کیا مچایا ہوا ہے فروری سے کہ یہ الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے. اس الیکشن کمیشن کو بدلا جائے، مستعفی ہوں الیکشن کمشنر، نئے ایک نیوٹرل الیکشن کمیشن آئے. تو سب سے زیادہ انٹرسٹ تو اس میں اپوزیشن جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا ہونا چاہیے. لیکن وہاں بھی خاموشی ہے، اور اس کے علاوہ عائشہ نہ صرف خاموشی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے وہی چیز ہے کہ جب تک آپ ہماری یہ والی شرائط نہیں مانیں گے، ہم کسی چیز پر کوآپریٹ نہیں کریں گے، ہم سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے. سسٹم میں آنا تو ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنا ٹھیک ہے، تنخواہیں لینا ٹھیک ہے، لیکن جو آئینی فرائض منصبی ہیں ان کو ادا کرنا جو ہے وہ حرام ہے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس وقت جو ہے یہ بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے پارٹی کے، وہ اس کے اوپر بالکل جو ہے انیشیٹو لے سکتے ہیں. وہ جا کر ملیں اگر ان کو ملنا بھی ہے بانی پی ٹی آئی سے، اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ تو درینہ مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اور یہ جو ٹیم ہے اس کو بدلیں. اور حکومت کو تو دیکھیں نا، حکومت کو تو سوٹ کرتا ہے یہ تعطل. صحیح جو بات ہے ان کا کیا جاتا ہے، وہ تو ان کے خلاف نہیں ہے، وہ بیٹھے رہیں. آپ نے کہا 26 امینڈمنٹ نے دے دیا کور، تو بس وہ بیٹھے رہیں گے.
تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم کو چلنے نہیں دیا جا رہا. سسٹم جیسا تیسا بھی ہوتا ہے پارلیمانی. دیکھیے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں, ایک 10 سیکنڈز کی بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے غیر جماعتی اسمبلی منتخب کروائی 1985 میں, جس میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی, جس میں آل دا کنگز مین اینڈ ہارسز تھے. لیکن وہاں بھی ایک اپوزیشن پیدا ہو گئی, وہاں پہ بھی قانون سازی ہوئی, وہاں پر بھی اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا گیا اس وقت کی حکومت کو, اس وقت کی رژیم کو. تو یہ بات تو لیکن آج ایسا کیا معاملہ ہے کہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں اور یہ سسٹم جو ہے اسی سسٹم کو انڈرمائن کر رہا ہے, اور پھر شور مچاتے ہیں کہ جی ملک میں تو ماشاءاللہ ہے, ملک میں تو یہ ہے, تو ملک میں تو وہ ہے. تو جو آپ کا کام ہے وہ تو خوراک برائے کرم آپ کریں. ویری ویلڈ پوائنٹ رضا صاحب. زیغم صاحب آپ کی جانب آؤں گی. موجودہ سیاسی ماحول میں یہ جو ہم نے ایک فارمولا بنایا 18ویں ترمیم کے نیچے, آئینی اتفاق رائے کا فارمولا ناکام ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ پھر ہماری سیاسی جماعتیں صرف شور مچاتی ہیں جب وہ ادارے اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو ڈیلیور کر پائیں. جتنے اتفاق رائے اب سے پہلے کیے گئے تھے وہ اس وقت ویلڈ نہیں ہیں, وہ سب ناکام ہو چکے ہیں. تمام اتفاق رائے ٹوٹ چکے ہیں اس وقت. دیکھیے 1977 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو الیکشن کے بعد جو اس وقت کے الیکشن کمشنر تھے سعد سعود جان, انہوں نے کہا تھا دھاندلی نہیں ہوئی, سجی سجائی دکان پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آپ تصور کیجئے کہ آدھی صدی ہو گئی, 55 سال ہو گئے, اور اب یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے. الیکشن کمیشن آج بھی اتنا بے اختیار ہے جتنا 1977 میں تھا, یا اتنا بے بس ہے جتنا 1977 میں تھا. آج بھی الیکشن کی ساکھ پہ اس طرح کے سوالات ہیں جتنے آدھی صدی پہلے تھے, اور الیکشن پر سوالات ہونے کی وجہ سے حکومت کے لیجیٹیمیسی پر سوالات ہیں, پارلیمنٹ آف پاکستان کے لیجیٹیمیسی پر سوالات ہیں, اور اب تو معاملہ عدالت تک بھی پہنچے گا. کیونکہ عدالت کو اپائنٹ کرنے میں, ججز کو اپائنٹ کرنے میں بھی بہت اہم کردار ان پارلیمانی ممبرز کا ہے, پارلیمنٹ کے ارکان کا ہے, جو الیکشن سے منتخب ہو کر آتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی. صحیح. پھر 18ویں ترمیم میں یہ بات ڈالی گئی کہ الیکشن کمیشن کے جو چیئر ہوں گے, جو اس کے ممبر ہوں گے, وہ بائی پارٹیزن طور پہ مقرر کیے جائیں گے. صرف حکومت مقرر نہیں کرے گی, اپوزیشن لیڈر بھی اس میں ساتھ شامل ہوگا, مطلب تمام اپوزیشن شامل ہوگی. لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا, نہیں چلا. میرا خیال ہے اس وقت جو ہمیں ڈائلاگ کی ضرورت ہے, جو سیانے بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں, پاکستان کی پوری پارالیٹ میں ڈائلاگ کی ضرورت ہے, صرف سیاسی جماعتیں نہیں, جو بھی جن کے پاس بھی طاقت ہے, اختیار ہے, فیصلہ سازی ہے, فیصلہ ساز مل کر بیٹھیں. ٹھیک. اور ذرا سوچیں کہ کیا ہم ایسے ادارے چاہتے ہیں جن پہ کوئی ساکھ نہ ہو, ہم ایسی پارلیمنٹ چاہتے ہیں جس پہ سوال اٹھایا جائے, ایسی حکومت چاہتے ہیں جس پر اعتماد نہ ہو کیونکہ جو الیکشن ہوا ہے اس پر لوگوں کا اعتماد نہ ہو. کیا واقعی پاکستان کو آگے لے جانے کا, پاکستان کو ترقی دینے کا یہی طریقہ ہے کہ حکومت اور عوام میں اتنے زیادہ فاصلے ہوں, اور جب حکومتوں میں اور عوام میں فاصلے ہوں گے تو پھر ریاست اور عوام میں بھی تو فاصلے ہوں گے نا. درست ہو گیا. میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اسے مزید آدھی صدی آگے مت لے کر جائیں. موجودہ ماحول میں وقت کی اہم ضرورت ہے اور وہی مسائل کا حل دے سکتا ہے. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.